नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि सब भाई बहनें खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया आखिरत की खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आज का मज़मून आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था, बीमार की इयादत करना। बीमार की इयादत करना सुन्नत है और इस पर क्या इनामात मिलते हैं, सुबहान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शख्स किसी मुसलमान की इयादत के लिए जाता है तो सुबह से लेकर, अगर सुबह को जाता है सुबह से लेकर शाम तक, और अगर शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए जो किसी इयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है। आज हम इस फ़जीलत से महरूम हो चुके हैं। दूसरी फ़जीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है तो वो जन्नत के बाग के अंदर होता है, जब तक उसका दिल चाहे वो उस जन्नत के बाग के अंदर रहे। सुभान अल्लाह। और तीसरी फ़जीलत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इंसान किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के अंदर एक बाग को मुख्तस कर देते हैं कि ये मेरे फ़लाँ बंदे का बाग हो गया, इसलिए कि उसने अपने मुसलमान भाई की इयादत की है। सुभान अल्लाह। तो आज ये रस्म बन चुकी है। अफसोस की बात यह है कि आज ये रस्म बन चुकी है। ये तो इबादत की जगह थी, इबादत थी, आज हमने इसको रस्म बना लिया। रस्म कैसे बना लिया कि मैं बीमार हुआ था या मेरे माँ बाप बीमार हुए थे, फलां फलां पड़ोसी इयादत के लिए आए थे तो मैं भी जाऊंगा, फलां फलां रिश्तेदार इयादत के लिए आए थे तो मैं भी जाऊंगा, फलां फलां दोस्त इयादत के लिए आए थे तो मैं भी जाऊंगा, अगर वो नहीं आए थे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो शैतान का ये हरबा है। उसने कहा ये किस तरह जहन्नम में जाए। शैतान तो हमारा दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि हम जन्नत में जाएं, वो तो ये चाहता है कि हम जहन्नम में जाएं। उसने कहा अच्छा, तुम्हारा भाई बीमार था, तुम्हारे माँ बाप बीमार थे, तू बीमार था, फलां पड़ोसी तो आए नहीं थे, अब वो बीमार है, तू क्यों जाता है? फलां रिश्तेदार तो आए नहीं थे जब हम बीमार हुए थे, तो अब तू क्यों जाता है? तू भी ना जा। तो मेरे अजीज़ों, इस फजीलत से हम महरूम हो चुके हैं। हमने रस्म को पकड़ लिया, जो इयादत के लिए आए तो उसके लिए जाना है, जो इयादत के लिए ना आए तो उसके लिए नहीं जाना। तो हमने इसको रस्म बना लिया, सुन्नत से हम हट गए। सुन्नत ये है, हमें तो खुशी होनी चाहिए थी कि हम इयादत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह हमें इतना सवाब अता फरमाएंगे, 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नत को छोड़ दिया, रस्म पर आ गए। हम लोग सुन्नत पर आ जाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, ये सिला रहमी है, ये सिला रहमी है। आज सिला रहमी ख़त्म हो गई। आज सिला रहमी हम उसे कहते हैं जो हमें दे तो हम उसको देते हैं, जो ना दे उसको नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तहाबू तहादू, हदिया दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। आज जो हमें हदिया देता है उसको तो दिया जाता है, बाज़ लोग उसको भी नहीं देते, जो नहीं देता तो उसको बिल्कुल देते ही नहीं है। जो हदिया दे उसको भी दो, जो हदिया ना दे उसको भी दो। दीन तो हमारा ये कहता है, जो आप पर खर्च नहीं करता आप उस पर भी खर्च करो,
جو آپ سے جس سے آپ ناراض ہو آپ اس پر بھی خرچ کرو، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو ہدیہ دینے سے ڈبل ثواب ہوگا، ایک یہ کہ آپ کی ناراضگی تھی، دوسرا یہ کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، اس کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ آج صلہ رحمی ختم ہو گئی، رواج بن گیا، میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے دیا تھا تو میں بھی دوں گا، اس نے نہیں دیا تھا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ہم نے تو اتنا اتنا دیا تھا، اور ہماری بیٹی کی شادی ہوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ صلہ رحمی ختم ہو گئی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ہدیہ دو، اللہ اس ثواب کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے چند آداب بھی بتلائے ہیں کہ کس طرح جا کے آپ نے عیادت کرنی ہے۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے، اگر ہم اس پر چلیں ہمیں دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہوں، آخرت میں بھی خوشیاں نصیب ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العیادت اخفوها، سبحان اللہ، بہترین عیادت وہ ہے جو ہلکی پھلکی ہو، اور جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے ملو اور مل کر واپس آ جاؤ۔ اکثر لوگ جاتے ہیں اتنی دیر بیٹھتے ہیں، اتنا شور کرتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ مریض کو تکلیف ہوتی ہے، میزبانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آداب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بیمار کی عیادت کس طرح کرنی ہے، عیادت ایسی ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ خیر العیادت اخفوها، بہترین عیادت وہ ہے جو ہلکی پھلکی ہو، مل کر فوراً واپس آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو پھر واپس آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم اور محدث تھے، جب بیمار ہوئے تو لوگ ملنے کے لیے لینے لگ گئے، تو بعض لوگ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، بڑی مشکل سے گئے۔ اب بیمار آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے کھانے کی، سونے کی، آرام کی، کچھ گھر والوں کو کام بتلانے کی، میرا یہ کام کر دو، یہ کر دو۔ اب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے گئے، ایک پھر بھی چپکا ہوا ہے۔ پھر اتنی دیر کے بعد ان کو بہت تکلیف جب ہوئی تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میری عیادت کے لیے نہ آئے، کیونکہ عیادت کرنے والے سر میں درد پیدا کر دیتے ہیں، راحت آرام کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اب اس بندے نے کہا جی جی حضرت بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں دروازہ لاک کر دوں۔ آپ نے اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے فرمایا ہاں اس کو لاک کر دو، لیکن باہر کی طرف سے لاک کرتے جانا تاکہ اس سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو میرے عزیزو، ہم عیادت کے لیے جائیں، اس میں بہت اجر و ثواب ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھیں کہ میزبانوں کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے والد کو اٹیک ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اب اس کو عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، بیٹی کی ساری فیملی، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اور اسی طرح بیٹے، اور اسی طرح اس کے جو بیمار ہے اس کے بہن بھائی، خالہ، چچا، ماموں، ساری فیملی، رشتہ دار، دوست، محلے والے سارے آ رہے ہیں عیادت کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن آ کر ٹھہر جانا اور رشتہ داروں کا آ کر ان کے گھروں کے اندر سارے ایسا ماحول بنا دینا جیسے شادی کا ماحول ہو، سارے رشتہ دار آ کر بیٹھ جائیں، اور میزبان اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم بیمار کی خدمت کریں یا مہمانوں کی خدمت کریں۔ اسی طرح روزمرہ میں کئی دفعہ سننے کو آیا، عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا والد بیمار ہوا، ہمارا شوہر بیمار ہوا، اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ ستایا ہمیں، ہم ان کی خدمتیں کر کر کے، ان کو کھانا کھلا کر اور ان کی خدمت کر کر کے ہمارے جسم ٹوٹ گئے۔
اور وہ یہ دل میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے جان چھوٹے یہ جلدی جائیں۔ تو اذیت مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے۔ خانہ کعبہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے، اگر کوئی آج خانہ کعبہ کو گرائے تو مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن آج ایک مسلمان کی عزت اور وقت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا خانہ کعبہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا خانہ کعبہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری عیادت ایسی ہو کہ میزبانوں کو تکلیف نہ ہو، مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے، ہم اس ٹائم جائیں جو کھانے کا ٹائم نہ ہو۔ مہمان اگر اس ٹائم آ جائیں جو کھانے کا ٹائم ہے، گھر میں کھانا 10 آدمیوں کا بنا ہوا ہے، 10 مہمان آ گئے تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی، صاف ظاہر ان کو نیا کھانا بنانا پڑے گا اور یہ کھانا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت میں جائیں جو کھانے کا وقت نہ ہو اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور پھر واپس آ جائیں۔ اور علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر مریض کو کسی کے ساتھ دلی محبت لگاؤ انس اتنا ہو کہ اس کے بیٹھنے سے اس کو اگر راحت ملتی ہے تو وہ تھوڑی دیر زیادہ بھی بیٹھ جائے، اس کے ساتھ اس کا دل لگا لے، گپ شپ لگا لے تاکہ اس کا دل لگ جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض زخمی ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کی جو ادویات دی جاتی ہیں اس میں نشہ زیادہ ہوتا ہے، مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بہت زخمی ہوتا ہے اور مریض کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں نشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس کو آرام کرنے دیں، اس کو نہ اٹھائیں، لیکن مریض جو عیادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مریض کو اٹھا دو، ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ بھئی آپ نے دیکھ لیا، عیادت کر لی، ثواب حاصل کر لیا، آپ تشریف لے جائیں۔ نہیں، اگر وہ بیمار کو نہ اٹھایا جائے، کہہ بھی دیا جائے وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پھر بھی وہ ایسے ہٹ دھرم باز لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ان کو اٹھاؤ۔ اتنا بھی نہیں، اگر ان کو نہیں اٹھاتے تو پھر ان کے گھر جا کر تذکرے کرتے ہیں، ہم گئے تھے، اس کو اٹھایا نہیں ہے، اس کو بلایا نہیں ہے، ہم ایسے بیٹھے رہے، ہم ایسے واپس آ گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ عیادت تو نہ ہوئی، ایک تو رسم ہو گئی، دوسرا ظلم ہو گیا، ہم نے اس مریض پر ظلم کیا ہے۔ جتنا ہو سکے اس کو ہم راحت پہنچائیں، اس کو راحت ملے، ہماری وجہ سے، جانے کی وجہ سے اس کو راحت ملے، نہ کہ وہ تکلیف اذیت کے اندر آ جائے۔ اور اگر وہ جاگ رہا ہو، باتیں کرے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہاں انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سارے آپ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو جلدی صحت عطا فرمائیں گے۔ اور کہیں لا بأس، اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے کہ لا بأس، کوئی بات نہیں، غم کرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، یہ بیماری، یہ تکلیفیں آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں۔ تو اس کا دل بڑا کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو، نادان بیچارے یا فالج ہوا پڑا ہو، بھئی یہ تو نہیں بچتا، مریض کے سامنے کہہ رہے ہیں ہو اس کے چانس تو نہیں ہے، اب یہ نہیں بچے گا، تو وہ جو مریض سنے گا اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو اسی لیے حوصلہ افزائی کرانی ہے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو، اور مریض کے لیے وہ وقت انتخاب کریں جس میں وہ اس کا آرام کا وقت نہ ہو، اس میں وہ آرام نہ کر رہا ہو کہ اس کو اٹھانے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح ہم جا کر اس کی عیادت کریں اور اس کے حق میں دعا بھی کریں، اللہ سے مانگے بھی، اے اللہ اس کو، ہمارے مسلمان بھائی کو صحت عطا فرما۔ اگر 2 چیزیں ہم کر لیں تو دنیا ہماری دین بن جائے گا۔ اگر زاویہ تبدیل کر لیں، ایک دکاندار ہے، دکانداری کر رہا ہے،
اگر وہ ایک بات پہلی انما الاعمال بالنیات اس پر عمل کر لے، اپنی نیت کو صحیح کر لے، دکاندار دکانداری کر رہا ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، سیاستدان سیاست کر رہا ہے، اس میں یہ نیت ہو کہ میں یہ حلال کماؤں گا اور حلال خود بھی کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، اور یہ میں مسلمانوں کی، انسانوں کی خدمت کر رہا ہوں، وہی دکانداری وہ دنیا تھی دین بن جائے گا، وہی تجارت دنیا تھی دین بن جائے گا، وہی سیاست دنیا تھی دین بن جائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سنت عمل ہو، دکانداری کو سنت عمل سے کریں، علماء سے پوچھیں دکانداری کے کیا مسائل ہیں، تجارت کے کیا مسائل ہیں، سیاست کے کیا مسائل ہیں، اور ان چیزوں کو سیکھ کر پھر ہم دنیا کے معاش کو کمائیں، سنت طریقے سے کمائیں، یہ دنیا دین بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کے لیے ہدیہ لے کے جاتے ہیں، ہدیہ لے کے جانا یہ بھی ایک رسم ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں ہمارے بیمار ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی عیادت کے لیے نہیں جاتے، وجہ کیا ہے کہ ہم اگر عیادت کے لیے جائیں گے تو ہمیں تو ہدیہ لے کے جانا پڑے گا، ہمیں تو ہدیہ لے کے جانا پڑے گا، اس وجہ سے وہ عیادت کے لیے نہیں جاتے اور محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے میزبان بھی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی غریب ہے ہدیہ نہیں لے کے جا سکتا تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایسے خالی خالی ہاتھ آ گئے، کچھ تو لے کر آ گئے، لے کے آ جاتے مریض کے لیے، ایسے خالی خالی ہاتھ آ گئے۔ تو بیمار کی عیادت کرتے وقت ہدیہ لے کر جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے مسائل اتنے نہیں ہیں، آپ کو وسعت ہے ہدیہ دینے کی، تو بے شک آپ لے کے جا سکتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہدیہ کے پیسے نہ ہوں تو عیادت کرنا نہ چھوڑیں میرے بھائی، عیادت کے جو ثواب ہے اس ثواب سے محروم نہ ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بیماروں کی عیادت کرنے کی، سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔